अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। गुज़श्ता दिनों वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान मुख्तलिफ़ लोगों से मिले। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से उनकी मुलाकात हुई। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से वो मिले ऐवान सदर में, जहाँ बाद में ज्वाइन किया DGISI फैज़ हमीद साहब ने, और इसी तरह उनकी मुलाकात शेख रशीद साहब से भी हुई। ये मुलाकातें वज़ीर-ए-आज़म को करनी पड़ती हैं, होती रहती हैं, मगर ये जो मुलाकातें यके बाद दीगरे हुई, इससे कुछ गुरु घंटालों ने, कुछ सियासी तज्ज़िया नगार, ये यूट्यूब पर वाच टाइम बढ़ाने के ख्वाहिशमंद मौज़ूआत की तलाश में सरगर्दा लोगों ने अजीबोगरीब नतीजे अख़ज़ किए हैं। कोई थंबनेल लगा रहा है जी खान साहब की छुट्टी होने वाली है, हुकूमत का धड़न तख्ता होने वाला है, हतमी तारीख आने वाली है। कोई कहता है कि समरी भेज दी गई है, पता नहीं क्या कुछ इस किस्म की बातें। मैं देखता हूँ कि जब ये हाल बता रहे होते हैं वज़ीर आज़म की मुलाकातों का, तो इस तरह बता रहे होते हैं कि ये बिल्कुल करीब ही बैठे थे। कभी कहते हैं वज़ीर आज़म साहब ने आरिफ अलवी साहब से जब ये बात की तो उनका चेहरा बड़ा उतरा हुआ था, और अलवी साहब ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया, और फलां जनरल साहब जो थे उनका देखना जो था वो ये जाहिर कर रहा था। शेख रशीद साहब से मुलाकात हुई तो शेख साहब ने जो ये कहा तो उनके दिल में ये बात थी। ये लोगों के चेहरे पढ़ते हैं, लोगों के दिलों के हाल जानने की कोशिश करते हैं, और इनके सोर्स क्या है। कोई कहता है कि मेरी चिड़िया ने खबर दी, चुड़ैल ने खबर दी, मेरे मोक्कल मुझे बता रहे हैं, तोता मैना जानवरों पर इन्हिसार है इनका। सिर्फ अगर ये कुछ नहीं जानते और काम नहीं लेते तो अकल की रत्ती इस्तेमाल नहीं करते। अगर ये इस्तेमाल कर ले अकल, तो इनको पता चल जाए कि मुल्की हालात क्या है, खान साहब का स्टेटस क्या है, और क्या हुकूमत जाने वाली है या नहीं। कभी मैं सोचता हूँ कि शायद इनको इल्म हो इन बातों का और ये जानबूझ के करते हैं, लेकिन इनका लहजा, इनकी बातें बताती हैं कि ये शायद समझने के काबिल नहीं है। एक पैनिक क्रिएट किया हुआ है, एक ज़हनी हिजान है, अवाम परेशान है, और डेटें देते हैं, कहते हैं बस हफ्ता 10 दिन 15 दिन खान साहब का जाना ठहर गया है। इस किस्म के अशार पढ़ रहे हैं। एक साहब, मैं महीना हो गया देखते हुए, कहते हैं कि हुकूमती ऐवानों में खिचड़ी पक रही है। कभी कहते हैं पकनी शुरू हो गई, कभी कहते हैं पक गई। अच्छा, वो जब पेशीन गोइयां पूरी नहीं होती तो फिर कहते हैं कि वो खिचड़ी पक चुकी है, तड़का देना बाकी है। सोचना चाहिए इनको कि ये किन लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। नाज़रीन, ये जो इस किस्म की पेशगोइयां करने वाले लोग होते हैं, इनका तरीक़ाकार बड़ा अजीब होता है। जब ये हुकूमत जाने की तारीख देते हैं तो ज़्यादा लंबी नहीं देते। अगर ज़्यादा लंबी दें तो फिर इनका जो सस्पेंस होता है और लोगों से जो टच रहने का और एक बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट करने का जो मकसद है वो फौत हो जाता है। बस ये कहेंगे कि हफ्ता 10 दिन की बात है, 15 दिन की बात है। अच्छा, अगर वो इनकी पेशगोई पूरी नहीं होगी तो फिर ये जवाब तलाश कर लेते हैं, ये हो जाना था लेकिन ये मौसमी हालात ऐसे हो गए या फलां हो गया। फिर इनका एक और तरीका होता है कि फिर देख लेते हैं कि ये करीब तर कोई इवेंट तो नहीं आ रहा, मसलन कोई ईद आ रही होती है, कभी कोई दौरा होता है किसी गैर मुल्की सरबराह का। अगर इनमें कुछ भी ना हो तो फिर ये ले दे के बजट का बहाना बना लेते हैं कि ये बजट तक हुकूमत का इंतज़ार किया जाएगा और शायद ये बजट पेश ना कर सके, हो सके कि बजट पेश कर दे। इस किस्म की बातें भी ये करते हैं। ये जो सोशल मीडिया पे आप देखते हैं इनको, और ये बड़े तमतराज से बैठे होते हैं। कुछ को तो मैं देखता हूँ कि कहते हैं कि बड़ी अहम खबरें थी। भाई, बड़ी अहम खबर जब होती है तो आते बयान करते हैं ये खबर है, ये नहीं करते कि नाजरीन आज तारीख है फलां, दिन है ये, वक्त हुआ है ये। इस तरह ये बता रहे होते हैं दिन, टाइम, वक्त। मैं तो हैरान होता हूँ। इस तरह तो देहातों में कभी ऐसा होता था, कभी वो अनपढ़ लोग वो शादियों की तारीख तय किया करते थे ना, वो किया करते थे कि आज तारीख फलां, दिन ये, चांद की तारीख फलां होगी, देसी महीने की ये होगी, तो फिर जाके कहीं बात शुरू होती थी।
اصل میں ان کا یہ ہوتا ہے کہ بات اپنی کس طریقے سے لمبی کی جائے اور لوگوں کو انگیج رکھا جائے اور اپنے واچ ٹائم بڑھایا جائے۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ شاید آپ کے ذہن میں بھی ان کی باتیں سن کر کچھ ایسی باتیں آ گئی ہوں کہ شاید حکومت جانے والی ہے یا خان صاحب کو کوئی خطرہ ہے۔ میں آپ کو کیٹاگوریکلی بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ نہیں ہونے والا۔ بالکل خان صاحب کہیں نہیں جا رہے، پی ٹی آئی کی حکومت چلتی رہے گی۔ یہ میری ویڈیو آپ سنبھال کے رکھ لیں، آپ دیکھ لینا، ان کی باتیں بھی دیکھ لینا کہ ان کی باتیں درست تھیں، جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ باتیں درست ہیں۔ یہ تجزیہ کرتے ہوئے فوکس کرتے ہیں جہانگیر ترین کو کہ جہانگیر ترین وہ حکومت ہلا کے رکھ دے گا، وہ جہاز بھر کے بندے لایا تھا، وہ بندے دوڑ جائیں گے، بھاگ جائیں گے۔ ذرا سوچئے، اگر یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی تیار ہے اور جہانگیر ترین کوئی ایسا سین کریٹ کرے گا، اگر جہانگیر ترین کے بندے نکال لینے سے، ڈائیورٹ کر دینے سے حکومت گر جانی ہے، تو اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، اس ملک کی، عوام کی؟ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر حکومت گرنے کی کوئی سبیل ہے بھی صحیح، اس وجہ سے کہ یہ جہانگیر ترین اس کا کریڈٹ لینا چاہے گا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جہانگیر ترین میرا موضوع نہیں ہے، مجھے نہیں پتا انہوں نے چینی سیکنڈل میں کیا 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 نہیں کیا، لیکن میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ چوروں، ٹھگوں، چکوں کے ذریعے سے حکومتیں نہ چلتی ہیں اور نہ ہی وہ گرانے کے قابل ہوتے ہیں۔ وہ صرف بلیک میل کر سکتے ہیں، ادھر ادھر باتیں کر کے اپنا ایک وزن بڑھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور ویسے بھی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ خان صاحب سے کچھ تحفظات ہمارے بھی ہیں۔ میں نے ایک دن ویڈیو میں بھی یہ کہا تھا کہ خان صاحب سے بڑی توقعات تھیں اور خان صاحب کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن ڈیلیور نہیں کر پا رہے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ پہلی حکومتیں اچھی تھیں یا خان صاحب کو فارغ کر دیا جائے۔ ہم جو کہہ رہے ہیں خان صاحب ڈیلیور نہیں کر رہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت تبدیل ہو جائے۔ کیوں ہو جائے تبدیل؟ وہ جب حکومت تبدیل ہو جائے گی تو پھر کیا یہ حالات بہتر ہو جائیں گے؟ وہ مجھے ایک بڑے اچھے کمپیئر ہوا کرتے تھے، نظام دین جو کہ ریڈیو پہ پروگرام کیا کرتے تھے، سونی دھرتی، وہ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ ایک کوئی مسافر راہ چلنے والا جا رہا تھا تو رستے میں اس نے دیکھا ایک گلی میں ایک گدھا کھڑا ہے زخمی حالت میں، اور اس پہ بے شمار مکھیاں اس کے زخموں پہ بیٹھی ہیں اور بیچارے کو نوچ رہی ہیں۔ اسے بڑا ترس آیا کہ دیکھیں کوئی بے زبان کھڑا ہے اور مکھیاں اتنی ہیں، کوئی اس کا پرسان حال نہیں۔ تو اس نے جا کر اپنا رومال کندھے سے اتارا اور مکھیاں اڑا دی، اور وہ سینکڑوں کی تعداد میں مکھیاں اڑیں، اور لیکن جو ہی مکھیاں اڑیں تو وہ گدھے نے دلکتی جھاڑی اور اس بندے کے ماری، اور وہ بڑا پریشان ہوا۔ اس نے کہا کہ میں نے کون سی برائی کی ہے تیرے ساتھ کہ میں نے تو مکھیاں اڑائی ہیں اور تو نے میری دلکتی ماری؟ گدھے نے کہا کہ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ یہ جو مکھیاں بیٹھی ہوئی تھی یہ سیر ہو کے بیٹھی ہوئی تھی، رج پوج کے بیٹھی ہوئی تھی اور آرام سے، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تھی۔ تم نے یہ مکھیاں اڑا دی، اب جو نئی آئیں گی وہ تو بھوکی ہوں گی، وہ تو مجھے نوچیں گی۔ تو یہی حال ہمارے ملک کے ساتھ ہوتا رہا ہے کہ کوئی حکومت جب چل رہی ہوتی ہے، بے شک اس نے کوئی کرپشن کی ہوتی ہے یا ایسا ہوتا ہے، اسے فارغ کر دیا جاتا ہے، پھر جو نئے تازہ دم لوگ ہوتے ہیں وہ حشر کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ تو ذہن میں رکھیے کہ یہ حکومت کے ساتھ کچھ نہیں ہونے والا اور نہ ہی کوئی اس قسم کی بات ہوگی کہ اسمبلیاں ٹوٹیں گی یا کوئی ایسی سلسلہ ہوگا۔ اصل میں یہ لوگ ہمارے ملک میں 80-90 کی دہائی میں جو ہوتا رہا ہے اس کا ریوائول چاہتے ہیں، اور یہ ان کے حوالے دے کر بتانا چاہتے ہیں کہ حکومت گر سکتی ہے۔ اس وقت حالات اور تھے۔ اس وقت جب حکومت چل رہی ہوتی تھی تو اس کے حالات ایسے ہوتے تھے کہ نہ کوئی یہ سوشل میڈیا تھا، نہ واٹس ایپ اور اتنی کوئی خبریں تھیں، لیکن بچہ جو ہوتا تھا وہ محسوس کرتا تھا کہ حکومت کے حالات ایسے ہی ہیں۔ بے نظیر کی حکومت آپ کو پتہ ہے غلام اسحاق خان نے ختم کی، پھر نواز شریف کی حکومت جب غلام اسحاق خان نے ختم کی تو انہیں بھی ساتھ جانا پڑا، پھر بے نظیر صاحبہ تشریف لائیں اور ان کو فاروق لغاری نے چلتا کیا،
نواز شریف صاحب اس کے بعد پھر تشریف لائے دوسری مرتبہ تو مشرف آ گئے. اچھا اس وقت یہ ہوتا تھا جب حکومت جاتی تھی تو نگران حکومت بن جاتی تھی. کچھ سیاستدان اس وقت ایسے تھے, لوگ اندازہ لگایا کرتے تھے کہ فلاں آ جائے گا, اور بڑے وفادار لوگ تھے اور لوگ سوٹ بھی کرتے تھے. کبھی معراج خالد آ رہے ہیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں, کبھی بلخ شیر مزاری, غلام مصطفیٰ جتوئی, اور اس طرح. فرض کریں یہ جو تاریخیں دینے والے لوگ ہیں اور کہتے ہیں قومی حکومت آ جائے گی, ان سے اگر پوچھ لیا جائے کہ قومی حکومت بنائی جائے گی تو کس کو بنایا جائے گا سربراہ جس پر عوام بھی راضی ہوں اور باقی پارٹیوں کا بھی کنسنسس ہو, تو کس کو بتائیں گے, کس کا نام لیں گے؟ کوئی ہے ملک میں ایسا؟ سارے جو لوگ تھے مختلف پارٹیوں میں رہ کر, ان سے منسلک رہ کر, کوئی بدنام ہو گئے, کچھ آنا نہیں چاہتے, اور آپ کو پتہ ہی ہے. اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں جنرلی ایک قیادت کا فقدان ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ قومی حکومت تشکیل پانے والی ہے. کتنی عجیب بات ہے. کبھی کہتے ہیں ٹیکنوکریٹ کی حکومت آئے گی. بھائی ٹیکنوکریٹ کی حکومت آئے گی, یہ جو حکومت چل رہی ہے خان صاحب نے یہ سارے تجربے کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ خان صاحب کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے. یہ کبھی وہ شبر زیدی کو لے کے آ رہے ہیں, کبھی یہ ظفر مرزا پرفارم کر رہے ہیں, کبھی حفیظ شیخ ہیں, بابر اعوان ہیں. یہ کوئی الیکٹڈ لوگ تھوڑی ہیں, یہ منتخب ہو کے تو نہیں آئے ہوئے. تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ٹیکنوکریٹ کو لانے سے بھی کچھ بہتری ہو جائے. بہرحال وہ دیکھیں, ابھی کام جاری ہے, کوشش وہ کر رہے ہیں. لے دے کے کہہ دیتے ہیں کہ کچھ مقتدر حلقے سوچ رہے ہیں, اشارہ ان کا ہوتا ہے فوج کی طرف. بالکل نہیں, ہماری پاک آرمی جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے. وہ کشمیر میں اور سرحدوں پہ باقی جو ان کے ذمہ کام ہے, کوئی امکان نہیں ہے ایسا کہ اس قسم کی بات بھی ہو جائے. تو ان کی یہ پیشین گوئیاں جو ہیں یہ ایسی دری کی دری رہ جائیں گی. ہاں البتہ خان صاحب بہتری کا سوچ رہے ہیں, ہماری بھی یہ خواہش ہے اور امید رکھنی چاہیے, اور مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بہتری آئے گی. بس تھوڑا سا یہ جو خان صاحب کے ارد گرد کچھ حصار ہے چند لوگوں کا, کچھ لوگ دور ہو گئے ہیں, کچھ ہو رہے ہیں, اور 5-7 لوگ اور ہیں جنہوں نے خان صاحب کے ارد گرد ایک میگنیٹک فیلڈ بنایا ہوا ہے, اور کوئی ادھر کھینچتا ہے کوئی ادھر کھینچتا ہے, اور درمیان میں گھوم رہے ہیں. جس دن یہ بھی ٹوٹ گیا میگنیٹک فیلڈ, آپ دیکھیں گے کہ کچھ بہتری آئے گی. خان صاحب جس طرح وعدے کیا کرتے تھے, وعدے انہوں نے کیے ہیں, وہ انہیں پورا کریں گے. اور آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین حکومت گرا سکتا ہے یا کچھ اور ایسے عوامل ہیں, وہ دیکھیے فلاں بندہ بول پڑا, فلاں سے مل گیا, فلاں سے ہو گیا. تو میں معذرت سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر جمہوریت کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی بد سے بدتر نظام اس ملک میں ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا, صدارتی نظام ہو یا کوئی اور ہو یا ڈکٹیٹرشپ ہو. اور یہ جو تاریخیں دینے والے ہیں کہتے ہیں کہ حکومت کا دڑھن تختہ ہونے والا ہے اور حکومت جانے والی ہے, یہ حسرتیں ان کے دل میں ہی رہیں گی. وہ امیر مینائی کا ایک شعر ذہن میں آ رہا ہے کہ بعد مرنے کے بھی چھوڑی نہ رفاقت میری, میری تربت سے لگی بیٹھی ہے حسرت میری. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.